जनाब मसीह ज़माना, अल्लाह के दिल, अल्लाह के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद अलैहिस्सलाम। हम आज के सवाल और जवाब की जूम मीटिंग के नशिस्त का आगाज़ करते हैं और हम तमाम मेंबरान जितने भी इस वक्त मौजूद हैं या लेटर ऑन जो इसको देखेंगे प्रोग्राम, सबको खुदा की सलामती भेजते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर हमारे जो मेंबरान स्टूडियो में मौजूद हैं, अगर उनमें से कोई हुजूर से बराह रास्त सवाल करना चाहें तो वो आगाज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने सवालात का सिलसिला शुरू करूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो जी, हमारे किसी मेंबर का सवाल हो तो प्लीज वो आपकी से बात पूछनी चाहें या कुछ शेयर करना। हजरत मेरा कोई फिलहाल सवाल नहीं है। हुजूर से बाकी जो दूसरे हैं, कोई मेंबरान के किसी का सवाल हो तो हम भी उसका जवाब सुनेंगे, फिर कोई जहन में आया तो हाजिर बिल्कुल पेश करेंगे। जी शुक्रिया। तो अगर किसी मेंबर का सवाल नहीं है तो मैं आज का सवाल हुजूर के गोश और रूहानियत में क्या फ़र्क है कि नई दुनिया तसव्वुफ की तालीमात की बदौलत आ सकती हैं, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? आ सकती थी लेकिन क्योंकि ये सूफिया, ये साधु, ये संत, ये बुत जिन्हें सूफी कहा जा सकता है या ईसाईयत में मंक कहा जाता है, ये ला सकते थे खुदा की दुनिया। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने मजहब के फ्रेम के अंदर इन तालीमात को चाह के समा दी, यहां पे आके खुदा इनसे नाराज हो गया। इसलिए अब ये साधु, ये गुरु, ये सूफी, ये सब धक्के खाते फिरते हैं। तो पीरी मुरीदी कर ले एक नुक्कड़ पे बैठकर, लेकिन खुदा ने चाहा था कि सूफियत से, जैसे मैं एक वाकया आपको बयान कर चुका हूं, यहां पे इतनी बड़ी गलती हो गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा ने चाहा था मसीह बना दे, लेकिन इसके जहन में एक ख्याल आया कि ये कैसे हो सकता है, ये नमाजें, ये रोजे, ये ज़कातें, सबको हटा के खुदा क्या है कि मैं तुझे नई दुनिया दूंगा। बस ये ख्याल आना था। पहले तो खुदा ने बुलाया, इसको खाने छाने खिलाया पिलाया। इसने बहुत से आदमी ने अपनी किताब में लिखा है कि वो मेरा खादम बन गया। लेकिन जब उसने चाहा के, हालांकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जो करिश्मे हैं, जिसे हम मूजिज़े कहते हैं, वो ईसा से भी ज्यादा है। बड़ी अजीब बात है। लेकिन फिर जब ये नई दुनिया का पेश किया, वहां पर आके फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस्लाम के अंदर उसके फ्रेम में चले गए। तो ये इसे आप तौसफ कहते हैं, ये नहीं ला सकते। खुदा ने कहा था मैं, तू सूफियत की दुआ है। मैंने कहा नहीं, मैं तेरी दुआ हूं, क्योंकि ना मैं मजहब में जाऊंगा ना सूफियत में जाऊंगा। जो कुछ मैं सुनूंगा, देखूंगा और जो सफर होगा वो वैसे ही बयान करूंगा। तो यहाँ पे आगे फर्क आ जाता है। खुदा की दुनिया अब मुझसे शुरू होगी। हमें कहा जाता है ज़ैदीनी। कौन है ज़ैदीनी?
وہ لوگ جو خدا کی دنیا لے کر آئیں گے، خدا کی بادشاہ. جی تو یہ جواب ہے اس کا. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ جی. حضور ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں کہ جی حضور جی بہت شکریہ جی. جی حضور ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں کہ کیا خدا کی دنیا میں ظاہری نظام، جیسا کہ آج کے دور میں اس دنیا کا ہر محکمہ سرمایہ کاری کے نظام سے جڑا ہے، تو کیا خدا کی دنیا میں بھی ہر کام، ہر شعبہ منافع پرستی پہ جڑا ہوگا، یا اس کو بدل کر ہر چیز جو ہے وہ الہی نظام کے مطابق کر دی جائے گی؟ اس نظام کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ خدا کی دنیا میں کون سا نظام اس دنیا میں نافذ ہوگا؟ جب خدا کی ذات ایک رات آئے، آواز جی آپ کو میری؟ جی حضور. جب خدا کی ذات ایک رات آئی تو کہا میرے ساتھ چل تاکہ میں تجھے 10,011 سال تک کا زمانہ دکھاؤں کہ وہ الہی نظام کیا ہوگا. وہ الہی نظام جو ہے اس کا تعلق کیونکہ خدا کے دل کی محبت سے تھا، تو آپ دیکھ لیں ایک خاندان میں بھی جب ایک پارٹنر ہوتی ہے عورت، بچے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو نظام چلتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس میں گنا نہیں جا سکتا. اس نظام میں والدین یہ نہیں کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. تو 10,011 کا جو نظام تھا وہاں ادارے تو تھے لیکن برائے نام تھے. وہ 1 سال کام کرتے تھے، 7 سال وہ صرف خدا کی معرفت الہی اور نور الہی میں وجد میں رہتے تھے. تو میں نے خود دیکھا کہ بینکوں میں لکھا تھا کہ جو جتنے چاہے یہاں سے لے لے آ کے. شاپنگ سینٹر پہ کیشر نہیں تھے، جو چاہے خرید کر، اگر ڈونیشن، کیا کہتے ہیں ڈونیشن کو، اگر وہ کچھ دینا چاہتا تھا جی وہاں ہاں ڈال دے، اگر نہیں ہے تو سامان دے اور چلا جائے. تو وہ نظام دل پر، نظام خدا کے دل پر اور محبت الہی کا نظام تھا. اس نظام کے اندر ہوا یہ کہ چونکہ وہ دل کی دنیا آ گئی تھی تو فرشتے، عجیب عجیب مخلوقات اور خدا کی نوروں کی بیٹا بیٹی وہ جب زمین پر آئے تو انہوں نے نئی آرکیٹیکچر، نئی سائنس دی، جس کی زمین بھی ایسے لگتی تھی جیسے محلوں کی دنیا ہو گئی. کوئی کسی کا گھر نہیں تھا. آپ جہاں چاہیں، جن محلوں میں چاہیں، جب تک چاہیں رہے. پھر آپ خدا کے نور الہی کو پانے کے لیے زمین بڑی لمبی تھی، کیونکہ زمین انبیاء سے بھر گئی تھی. تو 7 سال جو لوگ تھے زمین پر وہ خدا کی محبت میں صبر کرتے تھے، اور ایک سال انہیں تھوڑا بہت کام کرنا پڑتا تھا. تو 1 سال کام، 7 سال وہ خدا کی محبت اور خدا کی روحانیت میں ترقی کے لیے وہ لوگ تھے. تو وہ نظام جو تھا وہ لا پہ نہیں تھا، قانون پہ نہیں تھا، عدلیہ نہیں تھی، یہ ادارہ تو تھا ہی نہیں، سیاست نہیں تھی، یہ بھی ظالم چلے گئے تھے. اور جو ادارے تھے وہ جو کرتے تھے وہ دل سے کرتے تھے. اس میں کوئی کسی چیز کی ایسی گنجائش نہیں تھی کہ آپ وہاں جائیں ان سے کہیں میرا کام کرا دیں. وہ تو ہر چیز، جیسے وقت پہ بارش ہوتی ہے تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو وہ سب کے لیے نکلتا ہے، رات آتی ہے تو سب کے لیے آتی ہے کہ آرام دے، ہوائیں ہیں تو سب کے لیے ہوں گی، بہار ہے تو سب کے لیے ہوگی،
تو اس نظام کے اندر جو بھی تھا وہ سب کا تھا اور پھر وہ خدا کا تھا. اسے کہیں گے الہی نظام. الہی نظام قائم ہوتا ہے. یہ دنیائی نظام نہیں ہے. دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, بھاگتے پھر رہے ہیں, نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی, دھکے کھا کھا کے مر رہے ہیں. مرتے وقت بھی ان پہ مقدمے ہوئے ہیں, ادھر جانا ہے, ادھر پیشی ہے, ادھر جانا ہے, مسائل اتنے ہیں. ایسے لوگ کہاں سکھ پائیں گے, کہاں سکون پائیں گے خدا کا؟ اس الہی نظام کے اندر ایک سکون آ گیا تھا جو خدا کی دین ہے, عنایت. ایک شعور آ گیا تھا جو خدا کی عنایت ہے. ضمیر کا اتنا روشن ہو چکا تھا, ضمیر اس کا نور اتنا روشن ہو چکا تھا کہ اس نے جڑ سے سیاست کو, عدالتی نظاموں کو, ان سب نظاموں کو کاٹ کے رکھ دیا تھا. ہر آدمی جو ہے اس کا نور اتنا تھا, اس کا ضمیر کو گواہی نہیں دیتا تھا کہ کوئی غلط کام کر جائے. ایسے لوگوں کو فرشتے آتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو, کیونکہ تمہارے ضمیر کا نور, اب ہم تمہیں خدا کی سچائی بتائیں گے. تو وہ الہی نظام تھا. ان کا اس گندے نظام سے کوئی تعلق نہیں. کافی ہے جواب یا اور کچھ کہوں؟ جی ضرور, بہت عمدہ جواب جی, بہت عمدہ جواب. ابھی ہمارے کچھ نئے ممبران جوائن ہوئے ہیں, تو میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں اگر کسی دوست کا, کسی بھائی کا روحانی مشاہدہ ہو, کوئی سوال ہو, تو وہ حضور کے گوش گزار کر سکتے ہیں. اور یہ جان لیں کہ ہمارے ایک یہ جان لیں کہ جی حضور. مذاہب وغیرہ کی بھی چھٹی ہو گئی تھی. کہیں آپ سمجھیں گے مذہب وغیرہ کی جو ہے ان کو اللہ نے ویسے ہی جی ختم جی کر دیا. بے شک بے شک. برادر ایم بی خان, ایم بی صاحب, بھائی ہمارے اے صاحب, اگر آپ کا کوئی سوال ہو حضور سے, تو آپ, اگر آپ اپنی آواز میں نہیں بولنا چاہتے تو میرے پرسنل نمبر پہ آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. حضور ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے, یہ فرماتے ہیں کہ کیا خدا کی دنیا میں انسان کے جذبات صرف خدا کے لیے ہوں گے, یا ان جذبات کو انسانیت کے ساتھ بھی جوڑا جائے گا, اور اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا معیار یہ ہوگا کہ سب محبت اور زندگی کے چشمے پہلے سب سے اول خدا سے پھوٹتے ہیں. اگر خدا کے چشمے خشک ہو گئے تو نہ تمہاری بڈھی کی خیر ہے, نہ تمہارے بچوں کی خیر, نہ سوسائٹی, نہ قوم, تم سب ویسے ہی خشک ہو جاؤ گے. تو اس دنیا کے اندر جو پہلا سرچشمہ ہوگا محبت الہی کا, وہ خدا کی ذات ہوگی. اس محبت سے پھر چھوٹی چھوٹی نہریں سیراب ہوں گی, دریا ہوں گے, سمندر سیراب ہوں گے, لیکن اول خدا کی محبت ہوگی. پھر وہ جو پانی ہوگا محبت الہی کا, وہ جڑ جائے گا انسانیت سے. تو یوں کہہ لیں کہ ایک میزان ہوگا جس میں سب سے پہلے خدا کی محبت, اس کے بعد وہی محبت کے سر چشمے انسانیت کو ملیں گے. پھر کوئی پیاسا نہیں رہے گا خدا کی محبت. پہلے خدا, یہ نہیں کہ پہلے انسانیت, نہیں, پہلے خدا. وہ بھوک جو لگی ہوئی ہے ہمیں روحانیت کی, پہلے وہ ختم کرے گا, پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی ختم ہو. تو اصل سر چشمہ جہاں سے سب کچھ نور الہی, انوار الہی, پہلے وہاں سے شروع ہوں گے. جیسے میں نے کہا کہ زمین محبت کرنے والوں کی, جو محبت کرنے والے ہیں ان کے نام کر دے گا خدا. اس کے بعد پھر جو ہے وہی محبت جو ہے وہ سب انسانیت ایک دوسرے سے کریں گے, ایک دوسرے سے کریں گے, اور پھر ایک نیا زمانہ ہوگا, نئی رت ہوگی. جی ہاں. واہ واہ حضور, بہت شکریہ جی. تو ابھی کسی ممبر کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا جی حضور میں حضور, جی جی
حضور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل نیٹ کے اوپر بہت ساری ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں انڈیا کی بھی ہیں، بنگلہ دیش کی بھی ہیں، عربیوں کی بھی ہیں، اور وہ سحر جادو وغیرہ جو ہے اس قسم کی وہ عملیات اور وہ چیزیں دکھاتے ہیں، اور آج کے سائنسی دور میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو حضور اس چیز کا جو سحر کا تعلق ہے یا جادو کا جو تعلق ہے یہ کس دنیا سے ہے؟ زیادہ تر یہ جنات کی دنیا سے ہے یا فرشتوں کی دنیا سے؟ سحر اور جادو تو نہیں ہے، ہاتھ کی صفائی ہے. یہ بڑے بڑے جو شو ہو رہے ہیں، ایک انگلینڈ میں بھی ورلڈ وائڈ شو ہے، وہ عجیب سی سحر سے وہ کہتے ہیں، لیکن وہ بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ ہاتھ کی صفائی ہے. سحر، جادو، ٹونا، یہ سب شیطانی ہے، اس پہ نور کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ہے سحر جادو، وہ جادوگر میرے سامنے آ کے بیٹھے نا پہلے اور اپنا جادو جلائے، تو یہ نور پہ نہیں ہوتا، یہ ہاتھ کی صفائی ہے. اور آج کل جو شو ہو رہے ہیں سپر سٹار شو سنگنگ میں، وہاں تو وہ عجیب ہی حرکتیں کر کے دکھا رہے ہیں، لیکن وہ سب ہاتھ کی صفائی کہا جائے گا. نظر بندی ہو سکتی ہے، لیکن نظر بندی بھی شیطانوں کی ہوگی، بھوتوں کی ہوگی، چڑیلوں کی ہوگی. اور یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بھی چڑیل ہیں، یہ بھی بھوت ہے، یہ بھی جن ہے، ان میں ساری بیماری ہے. لیکن نور والے پہ نظر بندی بھی نہیں ہو سکتی. جی حضور بہت شکریہ. جی میرا سوال ہے کہ کیا کوئی شخص خدا کی منشا پر چلتا ہے تو اس کے مشکلات کا عزیز ہے؟ سفر کرتے ہیں تو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں جاتے وہاں پہ. اپنے مسائل خراب کرنے والے تو ہم خود ہیں. خدا نے کائنات کی چابی دے دی، وہ اٹھا کے اپنے شیطان کو دے دی. خدا نے جسم دیا، اس جسم سے بھاگے جا رہے ہیں شیطانیت کی طرح. شعور دیا، اسے بھی گندا کر دیا. ضمیر دیا، اسے بھی کالا کر دیا. دل دیا، اس کے اندر بھی اپنی خواہشات اور نہ جانے کس کس کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے. روح تھی، اسے بھی کالا کر دیا. تو جب ہم خدا کی طرف چلتے ہیں تو ان چیزوں سے ہم چاہتے یہ ہیں پھر وہی شعور آ جائے. چاہتے ہیں یہ ہے کہ یہ جسم سجدے میں وہ سب کچھ پائے. دماغ کے لیے خالص فکر اللہ، خالص فکر خدا کی سوچ. اللہ سے مجھے، کیونکہ یہاں پہ قتل بڑے ہوئے اسلام پہ، اور اسی سجدے کے اندر ہم ضمیر کی روشنی جلاتے ہیں. سجدہ ساری قومیں کرتی ہیں، سارے مذہب کرتے ہیں. اسی کے اندر جو ہے ہم سچائی کی تلاش کرتے ہیں، روحانیت. اسی کے اندر دل میں سارے صنم آشناؤں کو نکال کر اس کے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں، خالی کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم خدا کی طرف چلتے ہیں تو خدا کا پتہ جاننا چاہتے ہیں، اپنی بحثیں لے کے نہیں جاتے کہ ہمارے بیماروں کو ٹھیک کرو، یہ کرو. یہ خدا کے مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل تم نے پیدا کیے ہیں. اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سارے مسائل جو تم نے پیدا کیے ہیں، تو روحانیت کے اندر یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ چابی جو ہے وہ سجدے کی، وہ شعور کی، وہ خالق فکر خدا کی، وہ نور کا، ضمیر کا نور، وہ دل کی محبت، وہ روح جس میں نور آتا ہے، وہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا، چونکہ تم نے ہی تو کھویا ہے، خدا نے تو نہیں کھویا. تو خدا سے ملنے کے لیے یہ کہنا کہ جی لو جی میں تو خدا کو ملنے لگا ہوں تو میرے سارے مسائل بھی حل کر دیں، یہ کام عیسائیت نے کیا. اور ان کا جو حالت ہوئی وہ عیسیٰ نے کہہ تو دیا تم خدا کے لیے چلو تمہیں سب کچھ مل جائے گا. نہ وہ عیسیٰ کو ملا، وہ سولی پہ چڑھ گیا.
باقی بھی دھکے کھاتے. جی 300 سال وہ اپنا آگ میں پھینکے گئے, زندہ جلائے گئے, زندہ دفنائے گئے, 300 سال ان کو ککھ نہیں ملا. تو پھر خدا پہ الزام آتا ہے وہ تو سارے چلے تھے خدا کے لیے. یہ کام بھائی, وہ ساری چابیاں تو تم کھو کے آئے ہوئے ہو, اب تم خدا کی طرف جانا چاہتے ہو تو کوئی احسان ہے تمہارا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی وہ چابی ہمیں دوبارہ مل جائے, تو خدا تمہیں وہ چابی دلانے میں مدد کرتا ہے تاکہ بے تم شک پھر اسی چشموں سے وہ پانی پی لو. چابی تو تم نے خود ہی کھوئی ہے, وہ تو دے چکا تھا. وہ کیا کہتے ہیں, جیسے والدین مکان بنا کے آپ کو دے دیتے تھے, آپ جا کے کسی شیطان کو دے دیں مکان, تو پھر والدین کو کہیں جی آپ پہ الزام آتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں, مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی. یہ شیطانی دنیا ہے, ادھر اندھیروں سے نور میں آنا پڑے گا, پھر مشکلات دور ہو جائیں. اچھا جی, بے شک بے شک حضور. حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں کہ حضور جب خدا کی دنیا آئے گی, یعنی ایسی دنیا جس میں ہر شخص خدا سے محبت کرتا ہوگا, خدا کو دیکھنے کے لائق ہوگا, کیا اس دور میں جو دیگر جاندار ہیں جیسے جانور اور چرند پرند, کیا ان کی زندگیوں پر بھی انسان کے روحانی ہونا اثر انداز کرے گا, یا بالکل کرے گا. جانور جو ہیں وہ بالکل جانور ہی رہیں گے, نہیں, ان کا انسان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں؟ پہلے ہم یہ ثابت کر دیں کہ خدا کی دنیا ہمارے پہ آ گئی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ جن پہ آئے گی وہ بعد میں آئے گی, ہمارے پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہماری دنیا خدا کی نور میں آباد ہو چکی ہے. ہمارے لیے روزانہ جنتیں کھولی جاتی ہیں کہ آ اور اے شہنشاہ خدا کے دل, آ کے تو یہاں پر مہمان بن. ہمارے لیے تو آ چکی ہے, وہ جن کے لیے آئے گی وہ بعد میں آئے گی. اب آتے ہیں جانور کی طرف. جانوروں کا یہ حال ہو جائے گا کہ تورات بھی کہتی ہے ایک فی استہا جو ہے, بچہ کھیلے گا اور وہ ڈسے گا نہیں. یعنی کہ انسانیت کی روحانیت کا وہ حال ہوگا کہ وہاں تک پہنچ جائے گا کہ نہ وہ تنگ ہوں گے بلکہ وفادار ہوں گے اپنا انسانیت کے. اور چند پرندوں کی زبانیں اس دور میں سمجھی جائیں گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کبھی خدا کی بندگی کرتے ہیں, پھر وہ سب چیزیں جب آپ کی سمجھ میں آئے گی تو ہمیں پتہ لگے گا ہم تو کافی عرصے کھوتے رہے. کتابیں اٹھا کے کاندھے پہ رکھی ہوئی تھی ہم نے. اب جیسے میں جنگل میں جاتا ہوں تو جو پرندے ہیں وہ جب بولتے ہیں میں ایک دم میرے کان کھل جاتے ہیں اور مجھے ان کی آوازیں اور پیغام ملتے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ در و دیوار, یہ زمین, یہ جانور بھی کہیں گے شکر ہے کہ وہ ظالم لوگ چمکتے ہوئے اندھیرے یہاں سے تباہ ہو گئے, چلے گئے. اور یہ زمین جو ہے ایک عجیب خدا کا نور ہوگا, تو جانور کیا ہر ایک چیز پر اثر پڑتا جائے گا. واہ. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور دوست کا, کسی ممبر بھائی کا سوال ہو تو وہ پلیز پوچھ سکتے ہیں. جی حضور, ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے کہ حضور کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا جس کا یہ تھوڑا سا حصہ میرے پاس ہے, میری یاد میں ہے, باقی تمام سفر بے شک وہ گھنٹوں کا, دنوں کا میں نے خواب دیکھا ہو, مجھے وہ بھول جاتا ہے. اس بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں 4 چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز اس شخص پہ لاگو ہوتی ہے جس کی وجہ سے خواب بھی بھول جاتے ہیں اور ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. یا تو اس شخص کا توازن
कायम नहीं है, कभी दुनिया में कभी रूहानियत की तरफ आता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई शख्स गुनाह करता है और फिर उसकी तौबा कबूल ना हो, उस पर भी ये असर हो जाता है। नंबर 3, वो ये है कि ख्वाबों को भूल जाना और या कश्फों को। नंबर 3 ये है कि उसे तैश में खौफ खुदा नहीं रहता और ऐश में याद खुदा नहीं रहती। नंबर 4, उसके ख्यालात दिन में पुरगंदा हो जाते हैं। ये 4 चीजों में से एक चीज भी आप पर आ जाएगी तो आपको ख्वाबों में भी कशफ, बड़ी दूर की बात है, आपको ख्वाब भी भूल जाएंगे, थोड़ा सा याद है। तो जी इसके जी, लिए ये होगा कि रात को अगर इसे खुदा से मोहब्बत है तो रात को उठ के मुनाजात करे। उसकी वजह से फिर इसका दिन जो है वो शऊर में गुजरेगा और इतियात होगी तो फिर ख्वाब भी नहीं भूलेंगे, कशफ भी नहीं। हाँ जी। बेशक। हजूर, ये अभी तक का इस हफ्ते के हमारे आखिरी सवालात थे। अब मैं मेम्बरान से दरख्वास्त करूंगा, अगर कोई मौजू हुजूर को देना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो वो बता सकते हैं। ये अभी तक का आखिरी सेशन होगा। हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं जिस सेशन के, तो कोई मेंबर बात करना चाहें तो प्लीज यू कैन। जी कर जी हुजूर, खुदा की सलामती। आप पर भी। खुदा हाफिज़। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, हमारे हुजूर खुदा की मुकर्रम रखने वाले, सलामती हो। खुदा की सलामती। हेलो। मैंने जवाब दे दिया है, खुदा की सलामती। कोई जी सवाल है? एक खान साहब, आप सवाल पूछना चाहते हैं? आप पूछ लें सवाल, अगर पूछना है आपने। एक खान साहब या बस सवाल तो कोई नहीं है, बस दुआ की रिक्वेस्ट थी, दुआ कर दें। ठीक है, दुआ मैं रोज करता हूँ। जितने भी मेरे जिन्होंने अहद वफा किया, ईमान लाए, उन सब के लिए दुआ करता हूँ। दुनिया तो तंग है और दुनिया की दुआ मैं नहीं करता। मैं दुआ ये करता हूँ कि जब आप जाने लगे इस दुनिया से तो आपकी जीवन का सफर जो खुदा के साथ है वो मुकम्मल हो जाए, वफा और मोहब्बत में। ये दुआ करता हूँ। अच्छा, हाँ जी सूरज साहब। जी जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। अगर किसी और मेंबर का सवाल है पूछ लें जी। जी हुजूर, अगर नहीं है किसी मेंबर का सवाल, आज की मीटिंग को इस दुआ के साथ हम खत्म कर दें यहीं पे। और हुजूर के कीमती वक्त में से ये जो हमारे साथ भाई बैठे हैं, इनका हुजूर के साथ हम अहद वफा कर दें। ठीक लेकिन ये अलहदगी में हुजूर से अहद वफा करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हुजूर से पहले इजाज़त लूंगा कि क्या हम इस मीटिंग को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं हाँ हुजूर? जी, कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। आप सभी मेंबरान पे खुदा की सलामती हो। और अगर कोई सवाल हो आपका दीगर, प्लीज़ आप मुझे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं। तो अभी अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। यस, यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।